औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हफ्तुम के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी अपनी मैम हूँ। चलिए अपना मौजू न्यूटन का कारनामा फिर से शुरू करेंगे। हमने इसमें 2-3 इक़्तिबासात पढ़े हैं, आज उनसे जाएंगे। ये है हमारे सबक का नाम न्यूटन का कारनामा। ठीक है। न्यूटन 1642 ईस्वी यानी कि 1642 में पैदा हुए थे और 1727 में इनका इंतकाल हो चुका था। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मतलब फिर चचा के कहने पर न्यूटन की माँ ने मतलब न्यूटन को कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए भेज दिया, जहाँ पर उन्होंने 4 साल के बाद 23 साल की उम्र में BA की डिग्री हासिल की। तो इसके 1.5 या 2 साल बाद न्यूटन को कैम्ब्रिज में ही एक उस्ताद की नौकरी मिल गई, मगर उसने फिर तेज़ी से तरक्की की और 27 साल की उम्र में वो वहीं कैम्ब्रिज में रियाजी का मुकम्मल प्रोफेसर बन गया। तो अब हमें इसके बाद से पढ़ना है। न्यूटन ने इसके बाद अपनी दरियाफ्तों का एक लंबा सिलसिला शुरू किया। रोशनी पे तजुर्बे करते हुए उसने बताया कि सफ़ेद रोशनी दरअसल 7 रंगों के रोशनियों का मुरक्कब है, जिन्हें अलग अलग किया जा सकता है। उसने चीज़ों की हरकत के बारे में 3 उसूल दरियाफ़त किए। पहला उसूल ये है कि कोई साकिन चीज़ तब तक मुतहरिक नहीं होगी और कोई मुतहरिक चीज़ तब तक साकिन नहीं होगी जब तक उस पर ताकत का इस्तेमाल न किया जाए। दूसरे उसूल के मुताबिक हरकत की रफ्तार ताकत के तनासब से बदलती रहती है। तीसरे उसूल में उसने बताया कि हर अमल का मसावी और उल्टा रद्द-ए-अमल होता है। इन उसूलों ने न सिर्फ साइंस के इल्म को एक नई वुसअत दी, बल्कि अमली ईजादों को भी फ़रोग़ दिया। यानी कि बच्चों यहाँ पे कहते हैं कि जब अब न्यूटन पूरी तौर पर अच्छे से वो रियाजी का यानी कि मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बन गया, तब फिर उसने अपनी दरियाफ्तों का सिलसिला शुरू किया। तब उसमें एक मतलब ये आ गई, सेटिस्फेक्शन उसको हो गई और वो इनकरेज हुआ। तब उसने फिर अपनी दरियाफ्तों का सिलसिला, जैसा उसका दिमाग करना चाहता था वो काम फिर उसने किया। उसने लाइट पे तजुर्बे किए, उसने हमें रोशनी पे तजुर्बे करके दे दिए और उसने कहा कि ये जो हम सफ़ेद रोशनी देखते हैं, ये दरअसल सफ़ेद रोशनी दरअसल 7 रोशनियों से बनी हुई है। हम इन रोशनियों को अलग अलग भी कर सकते हैं। ये जो सफ़ेद लाइट हमें दिखाई देती है, ये दरअसल सफ़ेद लाइट नहीं है, ये दरअसल 7 रोशनियों से बनी हुई एक लाइट, एक रोशनी है। इन रोशनियों को हम अलग अलग भी कर सकते हैं। और बच्चों इसने हमें लॉज ऑफ मोशन भी दे दिए है ना, 3 मतलब लॉज जो इसकी मोशन के यानी कि हरकत, चीज़ों की हरकत के बारे में उसने 3 उसूल दिए। पहला उसूल ये उसने कहा कि कोई साकिन चीज़ तब तक मुतहरिक नहीं होगी और कोई मुतहरिक चीज़ तब तक साकिन नहीं होगी जब तक हम इस पर ताकत का इस्तेमाल न करें। यानी कि अगर कोई चीज़ मतलब चल रही है, वो तब तक रुक नहीं सकती है जब हम उस पर ताकत नहीं लगाएंगे, जब हम उसको नहीं रोकेंगे। या अगर कोई चीज़ साकिन है, वो हरकत नहीं कर रही है, वो बैठी है, जब तक हम उस पर मतलब ताकत नहीं लगाएंगे वो अपनी जगह से नहीं हिल सकती है। तो ये मतलब चीज़ों की हरकत के बारे में उसका पहला उसूल था कि कोई भी चीज़ हरकत तब तक नहीं कर सकती है या कोई भी चीज़ तब तक रुक नहीं सकती है जब तक हम उस पर ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे हरकत को रोकने के लिए या चाहे हरकत करने के लिए। ये पहला उसूल था उसका। दूसरे उसूल के मुताबिक उसने कहा कि हरकत की रफ्तार ताकत के तनासब से बदलती है। यानी कि मतलब इसने कहा कि हम किसी भी चीज़ की रफ्तार को ताकत के बलबूते से कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसकी डायरेक्शन को बदल सकते हैं, उसकी सिमत को भी बदल सकते हैं। तीसरे उसूल में उसने कहा कि हर अमल का मसावी और उल्टा रद्द-ए-अमल होता है। तीसरा उसूल है टू एवरी एक्शन देयर इज़
اکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن، یعنی کہ ہر ایک کام کا مساوی برابر اور الٹا رد عمل ہوتا ہے۔ ان اصولوں سے کیا ہوا، ان تجربات سے کیا ہوا، ان اصولوں سے کیا ہوا، ان اصولوں سے علم سائنس کو ایک نیا وسیع میدان مل گیا، اور پھر کیا ہوا، تجربات اور ایجادات کو بھی فروغ حاصل ہوا، یعنی کہ اس میدان میں پھر سائنسدانوں نے اور زیادہ تجربات کیے، اور زیادہ دریافتیں کی، اور زیادہ ایجاداتی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جائیں گے۔ اب کہتے ہیں کہ ثقلی کشش کی دریافت کر، ثقلی کشش ثقل کی دریافت جس کا راز اس نے ایک سیب کو گرتے ہوئے کشش ثقل کی دریافت جس کا راز اس نے ایک سیب کو گرتے دیکھ کر بتایا تھا، نیوٹن کا سائنس کی دنیا کو سب سے بڑا قیمتی تحفہ تھا۔ اس نے بتایا کہ مادہ کا ہر ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس باہمی کشش سے یہ نظام شمسی اور ستاروں سیاروں کے نظام قائم ہیں اور اپنے مخصوص طریقے سے متحرک ہیں۔ اس اصول کی مدد سے نیوٹن نے زمین اور چاند کے وزن کا شمار کیا، سمندری جوار باٹا یعنی کہ سمندری لہروں کا اتار اور چڑھاؤ کو بھی اس نے چاند اور سورج کی کشش کا نتیجہ قرار دیا۔ اچھا بچوں، اب بولتے ہیں کہ ثقلی کشش ہم بولتے ہیں گریویٹیشنل اٹریکشن کو، یعنی کہ اس نے جب اس نے سیب کو گرتے ہوئے دیکھا تب اس کی سمجھ میں آیا، اس نے اس پہ ریسرچ کی، تحقیق کی، اس نے پھر یہی بتایا کہ یہ ثقلی کشش ہے، یہ اس کا راز پھر اس نے اس وقت یہ دنیا کو بتایا جب اس نے ایک سیب کو پیڑ سے گرتے ہوئے زمین کی طرف آتے ہوئے دیکھا کہ پیڑ زمین پہ گر گیا، تو اس نے کہا کہ یہ ثقلی کشش کی وجہ سے ہے۔ تو بچوں، یہ ثقلی کشش کی دریافت ہے، یہ نیوٹن کا سائنس کی دنیا کو ایک بہت بڑا اور عظیم تحفہ ہے۔ اس سے نایاب اور قیمتی تحفہ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو نیوٹن نے سائنس کی دنیا کو دے دیا۔ اور اس نے کہا کہ یہ جو دنیا ہے اس کا ہر ایک مادہ، ہر ایک ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یعنی کہ ہر ایک ذرے میں کشش ہے۔ اسی باہمی کشش کی وجہ سے یہ جو نظام شمسی ہے، سولر سسٹم ہے، چاند ہے، تارے ہیں، سٹارز ہے، پلینٹس ہے، تو یہ نظام بھی سارا قائم ہے۔ ان سبوں کو آپس میں کشش ہے، تو اسی کشش کی وجہ سے یہ اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ نظام چل رہا ہے، اور سارے چاند تارے سارے اپنے اپنے مخصوص طریقے سے گردش کر رہے ہیں، متحرک ہیں، یعنی کہ چل رہے ہیں۔ تو ان سبوں میں یہ کشش موجود ہے، اور اسی کشش کی وجہ سے یہ سارا نظام، یہ سارا کائنات چل رہا ہے۔ اور اس نے ہم کو یہ بھی بتایا کہ زمین اور چاند کا وزن بھی اس نے اسی ثقلی کشش کی وجہ سے معلوم کیا۔ اس نے زمین اور سورج کا وزن بھی اسی کی مدد سے اس نے اس کا حساب لگایا، یعنی کہ اس کے وزن کا شمار کیا۔ اور بچوں، اور اس نے ہم کو کہا ہے کہ یہ جو سمندری جوار باٹا ہے، یعنی کہ سمندری لہروں کا اتار اور چڑھاؤ، اس نے ہم کو کہا ہے کہ اس نے ہم کو کہا ہے کہ زمین کے جو حصے چاند کے قریب ہوتے ہیں ان پر چاند کی ثقلی کشش کا اثر پڑتا ہے۔ ٹھیک بچوں، اور جس کے نتیجے میں سمندر کا پانی اوپر اٹھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو حصے چاند سے دور ہوتے ہیں وہاں سطح سمندر یعنی کہ وہاں سمندر کا پانی نیچے چلا جاتا ہے، تو اسی کیفیت کو ہم مد الجزر کہتے ہیں یا سمندری جوار باٹا کہتے ہیں، یعنی کہ سمندری لہروں کا اٹھنا اور واپس سمندری لہروں کا اتار اور چڑھاؤ، لہروں کا اوپر اٹھنا اور پھر لہروں کا نیچے گر جانا، یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور بچوں، یہ آپ یاد رکھنا کہ چونکہ زمین تو گھومتی رہتی ہے، اس لیے ہر 24 گھنٹے میں
ایک بار زمین کا ہر حصہ چاند سے قریب ہوتا ہے اور پھر دور بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ سمندر ہر 24 گھنٹے میں دو مرتبہ مد جزر سے گزرتا ہے، یعنی کہ سمندر میں ہر 24 گھنٹے کے دوران 2 مرتبہ سمندری لہریں اٹھتی ہے اور بیٹھتی ہے، یعنی کہ سمندری جوار باٹا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہم کو اس نے کہا کہ یہ چاند اور سورج کی کشش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ جو سمندری یہ جو مد جزر ہوتا ہے، سمندر میں مد جزر بنتا ہے، یہ ہم کو نیوٹن نے ہی کہا کہ یہ بھی چاند اور سورج کی کشش کا نتیجہ ہوتا ہے، اور نیوٹن نے ہم کو زمین اور سورج کے وزن کا شمار بھی اسی طریقے سے کر کے دیا ہے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ نیوٹن نے ریاضی کے علم میں کچھ نئے اضافے کیے ہیں جن سے آج سبھی علوم مستفید ہو رہے ہیں، کیونکہ نئی حدوں کو چھونے کے بعد ریاضی کا اطلاق نہ صرف زیادہ وسیع قسم کے مسائل پر ہونا ممکن ہو گیا بلکہ مختلف فارمولے لمبے چوڑے اربوں کی جگہ لے لی ہے۔ اچھا، تو اس نے یہ تو کہتے ہیں کہ جو نیوٹن نے اس ریاضی کے علم میں بھی بہت زیادہ کام کیے ہیں، نئے نئے دریافتیں کیے ہیں، نئے نئے علوم نکال کے لائے ہیں، جن کی مدد سے آج سارے مضامین کو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلے ہم میتھمیٹکس میں بہت لمبے چوڑے سوالات کرتے ہیں، لیکن پھر جب نیوٹن نے اس پہ کام کیا تو چھوٹی چھوٹی فارمولائیں لائی، تو ان فارمولاؤں کی مدد سے ہمیں بہت سارے سوالات ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ جو بھی ہمیں میتھمیٹکس میں پرابلم ہوتی ہیں وہ ہم فارمولاؤں کے ذریعے سے بہت ہی کم وقت میں حل کر سکتے ہیں۔ نیوٹن اپنی تخیل کی اڑان سے معلوم علم کی حدوں کو فن تا قدرت کی گہرائیوں تک پہنچ کر اس کے راز ڈھونڈ لاتا تھا، جن کے مفہوم کو وہ اپنے سائنسی دماغ سے آشکارا کرتا تھا۔ سائنس کے میدان میں اس کا یہ شاعرانہ انداز اس کی ذاتی زندگی میں بھی نمایاں تھا۔ نیوٹن اپنی بنائی ہوئی دنیا میں ہی بستا تھا، اسے اکثر اپنے لباس، رہن سہن کے ڈھنگ اور کھانے پینے کی سدھ نہ رہتی تھی۔ بچوں، یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو نیوٹن اپنی کوشش اور دریافتوں سے علم کی ہر دہلیز تک پہنچتا گیا، علم کی ہر دہلیز تک وہ پہنچا، یعنی کہ اس نے اپنی کوشش جاری رکھی، اس نے اپنی تحقیق جاری رکھی، اور آخر کار وہ قدرت کی گہرائیوں تک پہنچ گیا، ہر ایک علم کے دروازے تک پہنچ گیا، اور اس کے راز معلوم کرتا رہا اور اس کی حقیقت جانتا رہا۔ پھر ان رازوں کو دریافت کرنے کے بعد دنیا کے سامنے رکھ دیا، یعنی کہ پھر آخر کار اپنے رازوں کو فاش کیا اور دنیا میں اس کے فوائد ہمیں اور دنیا کو اس کے فوائد سے آشکارا کیا، یعنی کہ دنیا میں ان رازوں کو فاش کیا اور دنیا کو بتایا کہ ہم ان سے کون کون سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ بولتے ہیں کہ سائنس کے میدان میں جو یہ اس کا طرز عمل تھا، تو اس طرز عمل نے اس کی ذاتی زندگی میں بھی یہ اثر ڈالا، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی تھی، کوئی خیال نہیں رہتا تھا کہ اس نے کیسا لباس پہنا ہے، ڈھنگ کا ہے یا نہیں ہے، جو اس نے بال بنائے ہیں، رہنے سہنے کے لیے اس کے پاس جگہ ہے یا نہیں ہے، کھانے پینے کی بھی اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جب اپنی اس سائنس کی دنیا میں چلا جاتا تھا تب پھر وہ وہیں پہ مگن ہوتا تھا، اس کو باقی دنیا کا کوئی خیال نہیں رہتا تھا، نہ اپنے کھانے پینے کا، نہ اپنے لباس کا، نہ رہنے سہنے کا، وہ اسی دنیا میں مست مگن رہتا تھا، یعنی کہ ہمیشہ بیچارہ دریافتوں کی کھوج میں لگا رہتا تھا۔ ریاضی کی مشقوں سے نیوٹن کا بنیادی مقصد اپنا جی بہلاوا تھا۔ وہ سائنس کے تجربے محض اپنی تسکین کے لیے کرتا تھا، اسے اپنی دریافت اور ایجاد شائع کرنے کا شوق نہ تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا تھا، میں کچھ بھی شائع نہیں کروں گا کیونکہ اس سے جانکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔
دیکھیے اب کہتے ہیں کہ یہ جو اس میتھمیٹکس میں ریاضی کے میدان میں یہ مشقیں کرتا رہتا تھا نا، مطلب دن رات محنت کرتا رہتا تھا، دن رات نئے نئے مطلب دریافتیں کرتا رہتا تھا، تو اس سے اس کو اپنا مطلب من اس کا خوش ہوتا تھا. جب یہ دنیا کے لیے کوئی کام کرتا تھا تب پھر اس سے دلی سکون حاصل ہوتا تھا، اور سائنسی تجربے کرنے سے اس کو سکون حاصل ہوتا تھا. چاہے میتھمیٹکس میں اس نے کام کیا، چاہے اس نے سائنس میں کام کیا، تو ان دونوں علموں میں، ان دونوں میدانوں میں اس نے جو بھی کام کیا اس سے اس کو دلی تسکین ملتی تھی اور دماغ کو ٹھنڈک ملتی تھی، یہ خوش ہوتا تھا. اور اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں اپنی جو بھی میں دریافت کروں گا، جو بھی میں مطلب ایجادات کروں گا، میں ان کو شائع نہیں کروں گا. اس نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ مجھے اپنی ایجادات، مجھے اپنی دریافتوں کو شائع کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ اس سے میں خواہ میں دنیا میں زیادہ مشہور ہو جاؤں گا اور لوگ مجھے پھر تنگ کریں گے اور میں لوگوں میں جانا پہچاؤں، مطلب لوگ یہ مجھے جانیں گے، میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں گا. مجھے اپنی مشہوریت مطلب منظور نہیں ہے، میں مشہور نہیں ہونا چاہتا ہوں، اس لیے میں اپنی کسی بھی ایجاد کو، اپنے کسی بھی مطلب دریافت کو شائع نہیں کروں گا. تو بچوں، آج کا سبق اتنا ہی، کل پھر اس سے آگے جائیں گے، تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.